लाहौर में आज एक और बड़ा धमाका हुआ है। आपके इल्म में है, तकरीबन 11:15 बजे के करीब ये धमाका हुआ। लाहौर का वाई ब्लॉक और जेड ब्लॉक का जो इलाका है, वहाँ का जो पुररौनक एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये धमाका हुआ। एक बहुत बड़ा धमाका था जिसकी गूंज लाहौर के डिफेंस के इलाके में मीलों दूर तक सुनाई दी गई है। और इसके नतीजे में इमारत जहाँ पर इसके बेसमेंट में ये धमाका हुआ वो बुरी तरह से मखदूश हालत में है। उसकी बराबर की इमारत मखदूश हालत में है और कई तकरीबन आधे किलोमीटर के इलाके में जितनी इमारतें हैं और दूसरी रिहाइशगाहें हैं, उनके शीशे टूट गए हैं। और फिर इस बहुत बड़े धमाके के नतीजे में 8 हलाकतें हो चुकी हैं, 15 जख्मी हैं लोग। कई गाड़ियां तबाह हो गई हैं, कई और दूसरी गाड़ियां बुरी तरह से मुतासिर हुई है। गोया कि तबाही का एक बहुत बड़ा मंजर था जो आज सुबह लाहौर में देखने में आया और इसकी वजह से दहशत का एक माहौल बना। और उसकी बड़ी वजह यह है कि ये 10 रोज के दौरान दूसरा बड़ा धमाका था और इसकी अहमियत और भी इस वजह से ज्यादा है कि कल इस सिलसिले में कि पंजाब में भरपूर कार्रवाई होगी दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ। एक जानिब फौज ने ऑपरेशन रद्दुल फिसाद का ऐलान किया था, जिसके लिए कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लाहौर में ही इजलास किया था। वहीं से इस ऑपरेशन के आगाज की इत्तला दी गई थी। इसमें खास तौर पर कहा गया था कि पंजाब भर में इसके भरपूर ऑपरेशन होंगे। और इसी रोज कल ही हुकूमत पंजाब ने, वजारत दाखिला ने एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया था जिसके जरिए रेंजर्स को पंजाब में भरपूर इख्तियारात दिए गए थे आंदर 60 दिन के लिए। और रेंजर्स को इख्तियार दिया गया था कि वो जहां चाहे छापे मारे, जहां चाहे गिरफ्तारियां करे और जो चाहे एक्शन करे। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और इसके 24 घंटे के अंदर ये धमाका आज हो जाना यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए इंतहाई तशवीश की बात है और शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी, जिसकी वजह से लाहौर की मार्केट्स थोड़ी ही अरसे में बंद हो गई। आज इस इलाके के स्कूल्स कॉलेजेस को बंद कर दिया गया और इस वक्त भी लाहौर में वो रौनक नहीं देखी जा रही जो लाहौर का हिस्सा रहा है। कल्ब पाकिस्तान में और पाकिस्तान के कल्ब में ये धमाका होना यकीनी तौर पे एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। लेकिन जैसे ये धमाका हुआ उसके बाद से मुतज़ाद इत्तलात आनी शुरू हुई जो कि अभी तक आ रही है। उमूमी तौर पे वाज़ेह तौर पे पाकिस्तानी जानते हैं कि धमाका कैसे होता है, बम धमाके के असरात क्या होते हैं और किस तरीके से उसकी तबाही होती है। बिल्कुल वही मंजर था, इसलिए किसी को शक नहीं था कि ये कोई धमाका है। सवाल ये था कि खुदकुश धमाका है या ये कि ये पहले से कोई बम नस्ब था वो है। इस हवाले से एक और सवाल उठा कि ये बम तो है, लेकिन क्या ये किसी रिमोट कंट्रोल डिवाइस से ट्रिगर किया गया है या इसमें कोई टाइमिंग डिवाइस लगाई दी गई थी कि गोया कि कोई वक्त मुतय्यन कर दिया गया था कि जिस वक्त ये फटे। लेकिन जैसे ही धमाका हुआ और उससे जब खलबली मची तो उसके फौरन बाद मुतज़ाद इत्तलात आने लगी, मगर वो आई सिर्फ हुकूमत पंजाब की जानिब से। और कुल तकरीबन 11:58 पर इस वाक़े के तकरीबन आधे घंटे के बाद जो हुकूमत पंजाब है उसने एक ट्वीट किया और उसने कहा कि ये धमाका जो है ये जनरेटर फट गया है और जनरेटर फटने के बाद ये धमाका हुआ है और ये जनरेटर फटने की वजह से ये धमाका हुआ है। और ये हुकूमत पंजाब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि अब हम इसको असर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी और क्या वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये धमाका जो है ये जनरेटर फटने के बाद से है। और उसके बाद से फिर मुतज़ाद इत्तलात आनी शुरू हो गई और वो सब हुकूमत पंजाब की जानिब से और पुलिस की जानिब से आती रही। सहाफ़ियों को डायरेक्ट भी बताया जा रहा था, इनडायरेक्टली भी बताया जा रहा था और बारहा बताया जा रहा था कि धमाका है। और ये धमाका ये आईईडी यानी कि पहले से नस्ब शुदा बम है। अब हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी रिमोट से दबाया गया है, चलाया गया है या इसके लिए कोई टाइम डिवाइस लगाई गई थी। इसी दौरान ये खबरें भी आ गई कि शायद कोई सिलेंडर फट गया है। इसी दौरान ये खबर भी आ गई कि कोई केमिकल था और ये फिर सारा दिन ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन इसी सिलसिले में जो अभी हम आपको दिखाएंगे, आप देखेंगे कि 3:35 पे जो सबसे अहम डिपार्टमेंट है इस हवाले से यानी कि पंजाब पुलिस का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वो मुतय्यन कर चुका था कि ये एक बम धमाका है। सारा दिन क्या हुआ इस पर निगाह डालते हैं। इसकी जो नोयत और जो उसका नुकसान सामने आया है उससे ये बिल्कुल ये क्लियर है कि ये धमाका था। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे कोई बड़ी तादाद में कोई केमिकल पड़ा हो और उस केमिकल को अगर फ्यूल टच कर जाए और उस वजह से भी ऐसा हो सकता है।
کوئی گیس بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح گیس کے سلنڈرز کے پھٹنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، گیس کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور سبورسیو ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے. ہم کسی چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. BDS کی رپورٹ ہے تو یہاں پہ ایکسپلوسیوز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوئے. یہ ابھی آیا یہ ID تھی یا ریموٹ کنٹرول تھا، اور آئے یہ جو کیفے تھا یہ ٹارگٹ تھا یا کوئی پریپریٹری سٹیج پہ کوئی ان سے بام بلاسٹ جو ہے وہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں ابھی انویسٹیگیشن میں پتہ چلیں گی. 3:35 پہ، یعنی کہ اطمینان سے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ جس کا کام ہے انسداد دہشت گردی، اس نے تقریباً اس واقعے کے تقریباً 4 گھنٹے کے بعد یہ کہا کہ یہ بم دھماکہ ہے. یہ اب ہم تعین کر رہے ہیں کہ یہ کہیں لے جاتے ہوئے پھٹ گیا ہے یا یہاں پہ رکھا ہوا پھٹ گیا ہے. یہ بھی ہم تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسے کسی ریموٹ کنٹرول سے اڑایا گیا ہے یا اس میں کوئی ٹائمنگ ڈیوائس لگائی گئی ہے. 3:35 پہ 2 ٹوک بیان آ گیا تھا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا، مگر اسی دوران حکومت پنجاب کی بھرپور کوشش تھی کہ جو اس واقعے میں ہونے والے زخمی ہیں، جو کہ اس کے وکٹم ہیں، ان تک میڈیا نہ پہنچ پائے. اسی لیے شاید آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ اتنے بڑے واقعے کے عینی شواہد یا وکٹم کی آواز ابھی تک آپ نے نہیں سنی ہے، اس لیے کہ سخت پابندی ہے، میڈیا ان وکٹمز تک نہیں جا سکتا ہے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے اور پنجاب پولیس کی جانب سے اسے ایک اتفاقی حادثہ قرار دے دیا گیا ہے. اس کی کیا صورتحال ہے، اس پر مزید بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب پولیس کے DIG آپریشنز جناب ڈاکٹر حیدر اشرف. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا. تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ اتفاقی حادثہ تھا؟ دیکھیے کامران صاحب، میں نے تمام آپ کی جو انٹروڈکشن ہے اور تمام جو آپ نے ساری سچویشن کا جو انالیسس کیا ہے وہ سنا ہے. فرسٹ آف آل تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لاہور پولیس، پنجاب پولیس، ہم کوئی نہ چیز کنسیل کر رہے ہیں، نہ ہم فیکٹس کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ انسیڈنٹس میں ہوتا ہے، موقع پہ فوراً یہ سرٹن ہو جاتا ہے اور ہم امیڈیٹلی آپ کے ساتھ، عوام کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ یہ انسیڈنٹ ہے، سوسائڈ بلاسٹ ہے، ایکسپلوسیو ہے یا کوئی ایکسیڈنٹل ہے. ہم فوری طور پہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. آج کے کیس میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں آبویسلی یہ ایک بات اسٹیبلشڈ ہے کہ دھماکہ ہوا ہے. اب اس دھماکے کی کاز کیا تھی وہ اس کو سرٹن کرنے میں ہمیں ٹائم لگا ہے اور لگ رہا ہے. نمبر 1، کیا یہ ایکسیڈنٹل بلاسٹ ہے؟ نمبر 2، کیا یہ ٹیررزم ہے؟ تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں بالکل کوئی فیکٹس کو کنسیل کرنے کا نہ تو کوئی ایڈوانٹیج ہوگا اور نہ اس سے ہمیں کوئی انڈیو بینیفٹ حاصل ہوگا. یہ ہم نے ایک موقع کے اوپر جا کے وزٹ کیا، کرائم سین جو ہے اس کو چیک کیا، سرکمسٹینشیل ایویڈنس کلیکٹ کیا. اب ہمارے پاس جو مسنگ پارٹ ہے وہ صرف رہ گیا فورینسک رپورٹ کا. ہم اس کو امیڈیٹلی ٹیررزم کے بارے میں کیوں نہیں سوچ؟ نمبر 1، دن کو 11 بجے یہ کوئی اتنا بزی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ٹیررسٹ جو ہے کسی کو ہٹ کرے. اگر انہوں نے پبلک کو ہٹ کرنا تھا تو دن کو 11 بجے اور بہت ساری جگہوں پہ پبلک ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ تو ایک بڑا ہی ہم اگر سائنٹیفک بیس پہ اور بالکل پیورلی انویسٹیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، ورنہ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں جی PSL ہونے والا ہے، کل یہ رد الفساد کا اعلان ہوا ہے، لاہور کے اندر اتنی بڑی کانسنٹریشن کی بات ہو رہی ہے، دہشت گردوں نے، فسادیوں نے کہا کہ ہم ابھی آپ کو سبق سکھاتے. مگر ہم یہ تو بات کر سکتے. اب آپ یہ صرف فرما دیجئے گا کہ ابھی تک آپ کی ڈٹرمنیشن کیا یہ ہو گئی ہے کہ یہ بام بلاسٹ نہیں ہے؟ اور اگر بام بلاسٹ نہیں ہے تو کیا یہ ڈٹرمنیشن ہو گئی ہے کہ یہ جو اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، یہ جو باڈیز کا حال ہوا ہے، جو بلڈنگز کا حال ہوا ہے، جو زخمیوں کا حال ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں اس میں بالکل یہی بات میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا تھا. ہمارے پاس ابھی تک کا ایویڈنس یہی سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹل بلاسٹ ہے. ہم نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، ہم نے باقی لوگوں سے بات کی ہے. سر، ایکسیڈنٹل بلاسٹ کس چیز کا ہے یہ؟ جی میں آپ کو، اگر آپ میں بات مکمل کروں تو میں آپ کو بتا پاؤں گا. یہ ایک ریسٹورنٹ ہے جو انڈر کنسٹرکشن ہے. یہاں پہ گیس کے لیے انہوں نے بڑے سلنڈرز رکھے تھے جو 40 to 45 kg کے تھے، جو رات کے وقت کچن میں نیچے جو بیسمنٹ ہے وہاں پہ موو کیے گئے، فرسٹ فلور پہ موو کیے گئے، اور یہاں سے کچھ سلنڈر جو ہے فرسٹ اوپر والا فلور ہے اس پہ موو کیے گئے. ہماری یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ہماری انیشیل فائنڈنگ ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پروبیبلی گیس لیکیج کی وجہ سے وہاں پہ گیس اکٹھی ہوئی ہے اور کسی نے جب کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی ہے، ماچس جلائی ہے. یہاں پہ ٹائلنگ کا کام بھی ہو رہا تھا
تو آل آف اے سڈن اس جمع کی ہوئی گیس کی وجہ سے ایکسپلوڈ ہوا ہے. اس چیز کو پروو کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں, جن لوگوں سے ہم نے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رات کے وقت لیبر نے یہ سلنڈرز موو کیے تھے, نمبر 1. نمبر 2, یہاں سے کل شام سے اور آج صبح وہاں پہ اسمیل آتی رہی, اور جو اونر جو ایکسپائر ہو گیا ہے اس انسیڈنٹ میں, اس نے خود آ کے صفائی والے سے یہ ساری کلیننگ کروائی. اب ہم کیوں ٹیررزم کو اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں, رول آؤٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ کوئی پیلٹس نہیں مل رہے ہمیں, وہاں ہمیں کوئی شارپنرز نہیں مل رہے, جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان پہ کوئی گن کی انجری نہیں ہے, جو انجرڈ ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بات سمجھ میں آ گئی, اب صرف یہ فرما دیجئے گا کہ کیا کوئی ایسا انسیڈنٹ جس کو آپ ایکسیڈنٹل انسیڈنٹ کہہ رہے ہیں ایسا ہے جس میں کہ گیس سلنڈر انوالو ہو, جس میں کہ یہ اتنا انفلیمیبل مٹیریل انوالو ہو کہ جس کے اتنے بڑے ایکشن کے بعد ایک میسو آگ نہ لگ جائے. رانا ثناء اللہ صاحب آج مسلسل ٹیلی ویژن پہ کہتے رہے کہ کوئی لاش خدا نخواستہ جھلسی نہیں ہے, کوئی آدمی بری طرح سے جلا نہیں ہے. تو آپ کی نالج میں کوئی ایسا گیس کا ایکسیڈنٹ ہے جس میں آگ نہ لگی ہو اور اتنا بڑا بلاسٹ ہوا ہو؟ پاکستان میں کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے؟ میں کامل صاحب دیکھیے, فرسٹ آف آل میں جو بھی آپ کو ایک بتا رہا ہوں, ایک انیشیل انویسٹیگیشن رپورٹ بتا رہا ہوں. نمبر 2, میں آپ کو جو کچھ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, کوئی چیز کنسیل کرنے کے لیے شیئر نہیں کر رہا. ہم نے اپنی سپیس اوپن کی ہوئی ہے. ایکسیڈنٹل رپورٹ ضرور ہے اور اس میں آپ لیگل ایکسپرٹ سے پوچھ سکتے ہیں. 174 کی رپورٹ کے بعد اگر کوئی ایویڈنس آئے تو اس کو فوری طور پہ FIR میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. 174 کی رپورٹ لکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے پوسٹ مارٹم کروانا تھا تمام ڈیڈ باڈیز کا. اچھا, اگلی جو بات آپ کے کوشچن کی طرف آتے ہیں, تو پچھلے دنوں آپ کو یاد ہو لاہور میں ایک فارن ریسٹورینٹ کی چین کے باہر اسی طرح کا جب وہ مزدور کام کر رہے تھے وہاں گیس سلنڈرز پھٹے اور ساتھ والی تمام کی تمام شاپس تباہ ہو گئی. تو یہ اس طرح کی چیزیں یہاں موقع پہ ہم نے دیکھی ہیں, موجود ہیں, جہاں گیس سلنڈرز کی لیکیج کی وجہ سے اتنا بڑا ایکسپلوژن ہو. اگر یہ بات پروو ہوتی ہے کہ یہ ٹیررزم ہے تو دین ہم امیڈیٹلی FIR رجسٹر کریں گے اور اپنی انویسٹیگیشن. لیکن یہ کیوں تھا کہ آپ گورنمنٹ کی جانب سے مسلسل اس کو اس حوالے سے یہ سوائے اس چیز کو فوراً ڈسکاؤنٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ ایک نارمل بلاسٹ ہے, یہ ایک ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہے, کیونکہ 11:50 پہ گورنمنٹ آف پنجاب نے باقاعدہ ٹویٹ کر دیا کہ یہ ایک جنریٹر بلاسٹ ہے, جس کا کہ ابھی آپ یا کوئی بھی ذکر نہیں کر رہا کہ یہاں ایک جنریٹر جو ہے اس میں کوئی بلاسٹ ہو گیا, جو کہ وہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ جنریٹر میں بلاسٹ ہو گیا اور بلڈنگز گر گئی اور اتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ 11:50 پہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ آ چکا ہے. اچھا کمال صاحب, میں اس آفیشیل سٹیٹمنٹ کی وجہ میں ابھی آپ سے نہیں شیئر کر سکوں کہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ پنجاب گورنمنٹ, چیف منسٹر پنجاب, لا منسٹر, پنجاب پولیس, انسپیکٹر جنرل, لاہور پولیس, ہم تمام لوگوں کا یہ چیز بالکل اس چیز پہ ایک کنسنسس ہے, اسپیشلی جب چیف منسٹر کی ڈائریکشن ہے کہ ہم آپ سے, میڈیا سے کوئی چیز نہ چھپائیں, پبلک سے کوئی چیز نہ چھپائیں, تو ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو بعد میں ایک غلط بیانی ہماری کریڈیبلٹی کو خراب کرے. لیکن معاف کیجئے گا ڈاکٹر صاحب, معاف کیجئے گا, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ چیف منسٹر یا آپ جو ہیں وہ کوئی جان کے مسلیڈ کریں گے, لیٹ می ناٹ سے دیٹ, مگر یہ آپ کے علم ہے نا کہ 2015 میں جب زمبابوے کی ٹیم یہاں آئی تھی اور اس وقت جس وقت میچ ہو رہا تھا ایک سوسائڈ بلاسٹ ہو گیا تھا, ایک ٹیررسٹ ایکٹ ہوا تھا بہت بڑا, اور اس کو باقاعدہ کنسیل کیا گیا تھا, باقاعدہ اس کو چھپایا گیا تھا اور اس کے بارے میں مس لیڈنگ انفارمیشن دی گئی تھی, اسی قسم کی بلاسٹ. یہ لاہور کا ہی واقعہ ہے اور کوئی اتنا پرانا واقعہ نہیں ہے. دیکھیں ہم لوگ اگر تو وہ اس انسیڈنٹ کو کوئی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے کہ شاید آپ کے پروگرام میں اتنا ٹائم نہ ہو. مقصد کیا تھا؟ مقصد تو الٹیمیٹلی یہی ہے نا کہ پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے سیف گارڈ کر لیا جائے. مقصد تو یہی تھا نا کہ پاکستان میں کرکٹ آ جائے, مقصد تو یہی ہے نا کہ پاکستان میں جو ہے انٹرنیشنل ایکٹیویٹی جو ہے ریوائیو ہو جائے. تو وہ اس انسیڈنٹ کے بھی امیڈیٹ کچھ دیر کے بعد ہی آفیشلز نے آپ کو ایکچوئل پکچر بتا دی تھی. تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اگر کہیں پہ کوئی بات شاید تھوڑا ڈیلے کر کے بتائی جاتی ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس ملک عزیز جو ہے
اس کا انٹرسٹ جو ہے اس کو سیف گارڈ کر لیا جائے. جی بالکل صحیح ہے، مگر وہی بات ہے جیسے اب بھی کرکٹ کی بات ہو رہی ہے، اب بھی پی ایس ایل کے فائنل کی بات ہو رہی ہے، اور اس قسم کا میسو بلاسٹ ہوا ہے. اور دیکھیں نا کہ اس دفعہ بڑا یہ سیکیور کر رہے ہیں کہ کوئی جو آئی وٹنس ہے وہ میڈیا سے بات نہ کر سکے، کوئی وکٹم جو ہے، کوئی زخمی جو ہے وہ میڈیا سے بات نہ کر سکے. اس قسم کی ارینجمنٹ اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے. آپ بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، آپ کی تمام میڈیا کی جو چینل ہیں ان کو انوائٹ کرتا ہوں. آپ جس ہاسپٹل میں جس مرضی وکٹم سے ملنا چاہیں، آپ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ہیں، آپ ایک ٹرانسپیرنٹ میڈیا ہیں، آپ آئیں، میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں. ہم کوئی چیز آپ سے کنسیل نہیں کر رہے، ہم تو فورینسک لیب کے رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں. مطلب اگر ہمیں اچھا، اس وقت آپ نے کیا اس بات کو خارج از امکان قرار دے دیا ہے؟ ابھی جبکہ فورنسک رپورٹس آ رہی ہیں 8:30 بجے، جناب رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ ابھی فائنل رپورٹس آنی ہیں کہ یہ بم بلاسٹ تھا. دس از آؤٹ آف کوسچن سو فار. نہیں، بالکل بھی آؤٹ آف کوسچن نہیں ہے. جو فورنسک رپورٹ آئے گی اس کی بیس کے اوپر ہم اپنا کنکلوژن بنائیں گے. بالکل بھی آؤٹ آف کوسچن نہیں ہے. میں نے اسٹارٹ ہی اس بات سے لیا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹل بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹیررزم بھی ہو سکتا ہے. تو گویا ابھی یہ بات اوپن ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے، یہ دراصل بم دھماکہ ہو سکتا ہے. یہ بات ابھی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوئی ہے، یہ خارج از امکان نہیں ہے. جی بالکل یہ خارج از امکان نہیں ہے. میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پولیس نے 174 کی رپورٹ انیشیل ایویڈنس کی بیس پہ، سرکمسٹینشیل ایویڈنس کی بیس پہ لکھی ہے. جو فورنسک رپورٹ آئے گی اس کی بیس پہ پولیس اپنی انویسٹیگیشن پہ آگے بڑھائے گی اور لیگل جو ہے ریکورس جو ہے اس کو بھی اڈاپٹ کرے گی. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر حیدر اشرف، ڈی آئی جی آپریشنز ہیں حکومت پنجاب کے. اس پر مزید معلومات لیتے ہیں. ایک اور ریٹائرڈ سینئر پولیس آفیسر ہمارے ساتھ ہیں، ایکس آئی جی پی اسلام آباد جناب طاہر عالم. بہت بہت شکریہ طاہر عالم صاحب. بہت مشکل ہوتا ہے پتہ کرنا کہ یہ دھماکہ جو ہے کسی بھی مقام پہ دھماکہ ہوا ہے کہ یہ بم کا دھماکہ ہے یا کسی اور چیز کا دھماکہ ہے. یہ کوئی بہت مشکل کام ہے. دیکھیں، جیسے ہی کسی موقع حادثے کے موقع پر، بم دھماکے کے موقع پر پولیس پہنچتی ہے، اس کے ساتھ ہی بم ڈسپوزل کے جو ماہرین ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں. یہ ماہرین ایک تو اسپیشل برانچ سے تعلق ہوتا ہے یا سی ٹی ڈی سے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ حساس اداروں اور فوج سے تعلق والے بھی بم ڈسپوزل کے ماہر ہوتے ہیں، بم ریکگنیشن کے ماہر ہوتے ہیں. اور وہ ہر ایک رپورٹ، جو تحریری رپورٹ تو خیر بعد میں آتی ہے، لیکن موقع دیکھ کر وہ کافی حد تک وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ کس قسم کا دھماکہ تھا، خودکش تھا یا جو امپرووائز ڈیوائس تھا، کہیں فکس کیا گیا تھا، ٹائم بم تھا، کچھ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے میں پولیس کو یہ یقین آ چکا ہے کہ یہ کوئی پلانٹ کیا گیا بم نہیں تھا یا بم دھماکہ نہیں تھا. ایسی بات نہیں ہے طاہر عالم صاحب. ابھی ڈاکٹر حیدر اشرف نے کہا کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ دھماکہ یا بم نہیں تھا. یہ وہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہم ڈٹرمن کر چکے ہیں، یا آپ شاید سمجھ رہے ہیں انہوں نے ابھی کہا ہے کہ ہم اس کو ابھی نہیں ڈٹرمن کر چکے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے ٹھیک ہے یہ نہیں کہا، لیکن جو 174 سی آر پی سی کی کارروائی ہے وہ حادثاتی موت کے سلسلے میں ہی عموماً ہوتی ہے، اور اس کا چھپانا بڑا مشکل ہے. کیونکہ اگر پولیس کے ماہرین یہ کہیں کہ یہ بم دھماکہ نہیں ہے تو ادھر ظاہر ہے دوسرے اداروں کے ماہرین بھی ہیں، تو مشکل مجھے لگتا ہے. نہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ادارے یہ چھپائیں گے، ہم نہیں کہہ رہے، لیکن جو آپ دلیل دے رہے ہیں کہ پولیس نہیں چھپائے گی، دوسرے ادارے نہیں چھپائیں گے. اگر مثال کے طور پہ حکومت پاکستان یہ ڈیسائیڈ کرے کہ بھائی بہت زیادہ ہو چکا ہے، یہ دہشت پھیلے گی، اس سے بد اطمینانی پھیلے گی اور یہ مناسب عمل نہیں ہے اور اس کی ٹائمنگ بڑی خراب ہے، پی ایس ایل ہونے والا ہے، تو بس اس کو کہہ دو دھماکہ، یہ اس پہ آپ نہ جائیں اسپیسیفک کہ بم دھماکہ نہیں ہے، تو کیا ہے پھر کوئی ادارہ نہیں بتائے گا؟ اس میں کیا بات ہے سر؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی بڑے ایکسپرٹ ہیں. وہ ایسی کئی چیزوں کی وجہ سے خود بھی اندازہ قائم کر لیتے ہیں کہ کس قسم کا. لیکن طاہر عالم صاحب، ہم نے تو نہیں دیکھا نا پاکستان میں کسی جگہ پہ کوئی ایک سلنڈر بلاسٹ ہو جس میں یہ عمارتیں اس طرح سے گر جائیں، اتنے لوگ مر جائیں، کوئی آگ نہ لگے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ انفلیمیبل مٹیریل کوئی نہیں ہے، یہ گیس ہے، اور یہ جب پھٹا ہے تو اس میں تو کوئی ایک باڈی بھی جلی ہوئی نہیں ہے بقول رانا ثناء اللہ صاحب کی. تو اس وجہ سے ہمارے کوئسچنز ہیں، ہمارے ڈاؤٹس ہیں.
میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بم دھماکہ نہیں تھا تو اس کے لیے بھی پولیس کو ابھی فردر شہادت کی ضرورت ہوگی. مثلا اگر یہ گیس سلنڈر تھا تو گیس سلنڈرز کے سپلنٹرز کہاں ہیں, اس سے متعلقہ باقی چیزیں کہاں ہیں, اور اگر یہ بم دھماکہ اور ٹائم ڈیوائس ٹائپ تھا تو ٹائم ڈیوائس سے متعلقہ کوئی چیز, کوئی اور ایسی چیز, کوئی پیلٹس وغیرہ وہ ہمیں ملنے چاہیے. کوئی جو زخمی ہیں ان کے جسموں سے ہمیں کوئی ایسی چیزیں اور بم سے متعلقہ یا بارود سے متعلقہ ہمیں ملنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ پولیس کو یہ یقین ہے کہ یہ بم دھماکہ نہیں ہے. ویسے آپ کے خیال میں 11 گھنٹے کافی نہیں ہے, 11 گھنٹے کافی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ سلنڈر پھٹا تھا یا بم پھٹا تھا؟ آپ کے خیال میں 11 گھنٹے کافی نہیں ہے؟ بے شمار میں نے بم دھماکوں کے موقعوں کا وزٹ کیا ہے اور ادھر زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں پتہ چل جاتا ہے کہ بم دھماکہ تھا یا کوئی حادثہ تھا. تو اگر 11 گھنٹے میں نہیں پتہ چل رہا تو کوئی مسئلہ ہے؟ متعلق فردر پتہ چل جاتا ہے. اگر 11 گھنٹے میں نہیں پتہ چل رہا طاہر عالم صاحب, میرا خیال یہ یا تو لاہور پولیس بہت محتاط ہے, کھل کے یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ حادثہ تھا, یا پھر ابھی میں اس کے متعلق کوئی رائے نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. تھینک یو سو مچ جناب طاہر عالم صاحب, سابق IGP اسلام آباد ہمارے ساتھ تھے. کہتے ہیں لاہور پولیس شاید بہت زیادہ محتاط ہے, ورنہ آدھے گھنٹے میں پتہ چلتا ہے کہ بم دھماکہ تھا یا کوئی اور دھماکہ تھا. بہرحال یہ ابھی ہم اطمینان کرتے ہیں, ہم یقین ہے کہ جناب حیدر اشرف یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب, دوسرے اعلیٰ حکام جو وہاں کے ہیں وہ کسی چیز کو چھپائیں گے نہیں. بہرحال ایک بات انہوں نے کہی کہ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بم دھماکہ نہیں تھا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ بم پھٹا ہے. اس بارے میں ابھی ہمیں 100% یقین نہیں ہے. نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سلنڈر نہیں پھٹا ہے. وہ کہتے ہیں شاید یہاں پہ سلنڈر پھٹا ہو, لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا رہا.